मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला फैज़ान हदाइक़ बख्शिश में हाजिरी है। आपको खुशामदीद कहा जाता है। अव्वलन इंशाअल्लाह दुरूद पाक की फजीलत और वो भी अल अताया नबविया फिल फतावा रज़ाविया से पेश की जाएगी। ये फतावा मेरे आका आला हजरत के लिखे हुए जिल्द नंबर 23 मेरे हाथ में है। इसका आम जो नाम है ना वो है फतावा रज़ाविया, ठीक है। इसकी 23वीं जिल्द का सफ़ा है 123। बड़ी प्यारी दुरूद पाक की फजीलत आला हजरत ने नकल की है। हजरत सैयदना अबुल मवाहिब फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि क़यामत के दिन तुम 1,00,000 बंदों की शफाअत करोगे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कैसे इस काबिल हुआ कि मुझे ऐसी सादत मिलेगी क़यामत के रोज में 1,00,000 बंदों की शफाअत करूंगा। शफाअत का मतलब है सिफारिश। इरशाद हुआ, तुम मुझ पर जो दुरूद पढ़ते हो इसका सवाब मुझे दे डालते हो। ये शान इस नेक और आला अमल का नतीजा है। तो याद रखिए, जो भी नेकी है इसका सवाब इसाल किया जा सकता है और सारी उम्मत को करें। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने मुसलमान मर्द और औरत दुनिया से गुजरे ईमान के साथ सबके लिए इसाले सवाब करें। इसाले सवाब करने से नेकी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है और दुरूद पाक का सवाब भी इसाल किया जा सकता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आज के इस सिलसिले में जो कलाम पढ़ने सुनने और उसके वजाहत सुनने की सादत हासिल करेंगे वो कलाम है मुहम्मद मजहर कामिल है हक की शान इज्जत का। नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। ये कलाम इतना मारूफ नहीं है आला हज़रत का, इतना आमतौर पर नहीं पढ़ा जाता। तो इंशाअल्लाह हम ये पढ़ेंगे भी सुनेंगे भी इंशाअल्लाह। मुहम्मद मज़हरे कामिल है हक की शान इज्जत का। मुहम्मद मज़हरे कामिल है हक की शान इज्जत का। नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। सय्यद आला हजरत अली रहमत रब्बिल इज्जत इसमें फरमा रहे हैं कि हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान व अज़मत के मजहर कामिलो अकमल है।
گویا وحدت کے جلوے کثرت سے آپ میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کائنات کی ہر شے میں قدرت کی جلوہ نمائی ہے. غور کیجئے، دنیا میں اربوں انسان ہیں، ان کی بول چال، رنگ روپ، ان کے فنگر پرنٹس سب کے مختلف. اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، ان کی بے شمار رنگ اور نسلیں، عادات مختلف، اطوار مختلف، چرندے، درندے، حشرات الارض مختلف، پانی کی مختلف مخلوق، درخت، پودے، ان کی قسموں کا شمار نہیں، بے شمار قسمیں. اور پھر ان میں بس قسمیں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ ہر شے میں اس کی شان و عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے دیکھنا نصیب فرمائے، جسے آنکھ نصیب فرمائے. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی شانوں کا اظہار ہے. قصیدہ درود میں اعلیٰ حضرت یوں آقا کے بارگاہ میں وہ درود پیش کرتے ہیں: مظہر حق ہو تم ہی، مظہر حق ہو تم ہی، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود. تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لما ہے یہ وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود. اے میرے آقا، آپ کی وہ ذات پاک ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا تعارف بھی آپ کے حوالے سے کروایا. سبحان اللہ. قرآن سنیے، اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن ہے، حدیث ہے، بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کی ارشادات کا خلاصہ ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یہ پارہ ہے 26 سورہ فتح، آیت نمبر ہے 28. ارشاد ہوتا ہے: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ. یہ تو ہوا ترجمہ کنز الایمان کا. اب اس کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمان نے تفسیر نور العرفان میں جو فرمایا وہ عشق بھری بات سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی اپنے محبوب کے ذریعے سے کروایا. اس آیت کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی شاندار مخلوق ہیں. مخلوق تو بہت اللہ نے پیدا کی، سب سے شان، سب سے زیادہ شان اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی شاندار مخلوق ہیں جن سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پر دست قدرت کو بھی ناز ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر ہماری شان دیکھنی ہے تو اس شاندار بندے کو دیکھو جس رب نے ایسے شاندار کو بنایا تو جان لو وہ خود کیسا شاندار ہے. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. نظر آتا ہے
کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، یہی ہے اصل عالم ایجاد خلقت کا، یہی ہے اصل عالم ایجاد خلقت کا، جہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا، جہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت اس شعر میں فرما رہے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کی تخلیق کی اصل ہیں، اصل بنیاد، جڑ، بیس۔ آپ کی ذات والا صفات میں کثرت کی جلوہ نمائی ہے، آپ ہی کے نور سے تمام جہانوں کو وجود دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کسی اور عاشق رسول نے کہا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ فتاوی رضویہ شریف میں مطالع المسرات کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی گئی ہے، یہ جلد ہے 30 صفحہ ہے 660۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرا نور پیدا فرمایا، ومن نوری خلق کل شیء، اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارشاد فرمائیے اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تاجدار انبیاء، منبع جود و سخا، حامی ہر بے نوا، آمینہ کے دلربا، رازدار کبریا، مظہر رب العلا، سید و سردار ماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ روایت سماعت فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہمارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کے آقا جبریل امی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں، زمین کے قلب سے مٹی لے کر آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کے فرشتے، رفیق اعلیٰ کے فرشتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منور کی جگہ سے سفید نورانی مٹی لائے۔ اس سفید اور نورانی مٹی کو جنت کی نہروں کے پانی سے گوندا گیا حتیٰ کہ وہ سفید موتی کی طرح ہو گئی۔ اس مٹی کا نور تھا، شعاع عظیم تھی، روشنی عظیم تھی۔ فرشتوں نے اس سفید
نورانی مٹی کو ساتھ لے کر عرش، کرسی، آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں کے گرد طواف کیا، یہاں تک کہ فرشتوں اور ساری مخلوق نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو پہچان لیا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مادہ خلقت کی مٹی مبارک رکھی۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پشت میں پرندوں کی سی آواز کی مانند آواز سنی، عرض کی یا رب یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تسبیح ہے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، میں ان کو تمہاری پشت سے نکالوں گا، تم میرے عہد اور میثاق پر قائم رہنا اور ان کو صرف پاکیزہ رحموں میں رکھنا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا میں تیرے عہد اور میثاق پر قائم ہوں، ان کو صرف پاکیزہ مردوں اور پاکیزہ عورتوں میں رکھوں گا۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پشت میں چمکتا تھا، اور فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر صفیں باندھ کر حضور عین نور کے نور کو دیکھتے اور سبحان اللہ کہتے تھے۔ حضرت علامہ ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ ریز ہوتا۔ اللہ تعالی نے اس نور کے 4 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش، دوسرے حصے سے قلم، تیسرے سے لوح کو پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا چل لکھ۔ قلم نے عرض کی یا رب کیا لکھوں؟ فرمایا وہ لکھ جو میں قیامت تک پیدا کرنے والا ہوں۔ قلم لوح پر چلنے لگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کے 4 حصے کیے، پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا، تیسرے حصے سے سورج اور چاند کے نور کو پیدا کیا، آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور ان میں رکھا۔ پس عرش کا نور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، قلم کا نور ہمارے آقا کے نور سے، لوح کا نور ہمارے آقا کے نور سے، دن کا نور ہمارے آقا کے نور سے، عقل کا نور ہمارے آقا کے نور سے، معرفت کا نور ہمارے آقا کے نور سے، چاند، سورج، آنکھوں کا نور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہیے صلی علی نبینا۔ یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت
دل خیر سے آئے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے آئے سخی کے گھر ضیافت کا. اعلیٰ حضرت عرض گزار ہیں میں منتظر ہوں جنت میں مجھے نیکوں کا ساتھ بخیر و عافیت نصیب ہو جائے، میں بھی جنت میں مہمان بن جاؤں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب عزت اس شعر میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ جنت کا حصول اعمال صالحہ پر ہی مبنی نہیں بلکہ اعمال صالحہ جنت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ نہیں، یہ تو محض اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. غور طلب بات ہے نہیں کہ کوئی اعمال صالحہ کر کے یہ سمجھ لے کہ میں جنت کا حقدار بن گیا، نہیں، یہ اللہ کے محض اس کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. ایسا کب ہوتا ہے؟ گناہ معاف، دل روشن، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جگر کو سکون مل جاتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کب؟ تعالی اللہ عالم تیری طلعت کا عالم تیری طلعت کا. یہ ماہ مدینہ آپ کے دیدار کا عالم سبحان اللہ ایسا پیارا ہے کہ آپ کی زیارت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، دل میں سرور آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کے جلوے سے منور کر دے، ہمارے دل کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری تاریک راتوں کو. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. کا صفے ماتم اٹھے خادی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا گناہگارو کھولا ہے جنت کا. گناہگارو چلو نے در کھولا ہے جنت کا. رونا دھونا ختم ہوا، قید خانہ خالی ہوا، زنجیریں ٹوٹ گئیں. گناہگاروں چلو، ہمارے آقا مولا نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. ہاں، قیامت کے روز میرے آقا جنت کا دروازہ کھولیں گے. جی ہاں، اور یہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہا جا رہا ہے. آئیے آپ کو میں حدیث پاک سناتا ہوں. یہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، جلد 30، صفحہ نمبر ہے 201. حاکم و بہقی اور راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روز قیامت سب لوگوں کا سردار ہوں اور کچھ افتخار نہیں، میں فخر نہیں کرتا.
ہر شخص قیامت میں میرے ہی نشان کے نیچے کشائش کا انتظار کرتا ہوگا. ہر شخص انتظار کرے گا قیامت کے روز میرے جھنڈے کے نیچے آ جائے. نشان کا مطلب جھنڈا. اور میرے ساتھ لوائے حمد ہوگا. میں جاؤں گا, لوگ میرے ساتھ چلیں گے, یہاں تک کہ در جنت پر تشریف لے جا کر کھلواؤں گا. جنت کا دروازہ آقا کھلوائیں گے. پوچھا جائے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا جائے گا مرحبا محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر جب میں اپنے رب عز و جل کو دیکھوں گا, اس کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا اور اس کے وجہ کریم کی طرف نظر کرتا. تو جنت کا دروازہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلوائیں گے. جبھی تو اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ مل کر ہم بھی جھوم جھوم کر کہیں, صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہ چلو مولا نے در کھولا کا مطلب کیا؟ مددگار. اور کیسی مدد ہے؟ جنت کے دروازہ آقا کھلوا رہے ہیں. مزید اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں, نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جابا کی, چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. سمجھنے کی باتیں ہیں انشاءاللہ علماء کرام کی لکھی ہوئی شروحات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں شعر میں, عقیدہ نبوت کو بڑے حسین انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ گلشن نبوت میں کئی پھول کھلے, بڑے حسین پھول, کئی بہاریں آئیں, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ایسا پھول کھلا کہ جس نے اپنے بعد مزید کسی کلی کے کھلنے کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمنستان رسالت کے آخری مہکتے پھول ہیں. یہ عقیدہ نبوت ہے نا. اور ایک ربائی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم, کہ خاتم ہوئے تم, یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم. انبیاء کرام کے آمد کا سلسلہ رہا, انبیاء کرام آتے رہے. اس ربائی کا خلاصہ پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا, جیسا کہ قرآن حدیث میں بیان کیا گیا. نبیوں کے آخر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے کا اعزاز حاصل ہوا, آخری نبی بن کر تشریف لائے, اور اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجایا, اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ قرآن پاک پر ختم ہوا تو مہر لگا دی گئی, اکملت لکم, تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس ربائی میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کنز الایمان, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اس آیت کے تحت
خزائن العرفان میں صدر الافاضل لکھتے ہیں، بخاری و مسلم شریف میں ہے، میری اور سارے انبیاء کی مثال اس خوبصورت محل کی سی ہے۔ کیسا محل ہے سنیے، جو نہایت خوبصورت بنایا گیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ دیکھنے والوں نے اس حسین عمارت کے گرد گھوم کر دیکھا تو سوائے اس ایک اینٹ کے ساری عمارت کا حسن و جمال دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ عمارت کی انتہائی خوبصورتی اور اس خالی جگہ کی کمی کا احساس انہیں شدت سے ہوا۔ فرمایا میں نے اس اینٹ کی خالی جگہ کو پر کر دیا، اس طرح میرے ذریعے عمارت کی کمی جو شدت سے محسوس کی جا رہی تھی ختم ہو گئی، اور میرے ہی ذریعے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سنیے آقا کیا فرما رہے ہیں، دلائل النبوہ صفحہ نمبر 225، المعجم الاوسط جلد 3 صفحہ نمبر 316۔ یہ مشہور حدیث پاک آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ کنز الایمان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اعلی حضرت نے اپنے اس شعر میں عقیدہ نبوت کو بیان کیا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں جو آیت پڑھی گئی اس کے تحت بہت کچھ لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے قیامت سے پہلے، اگرچہ نبوت پہلے پا چکے، مگر نزول کے بعد جب قیامت سے پہلے دوبارہ آپ تشریف لائیں گے تو ہمارے آقا کی شریعت پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبلہ یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نص قرآنی بھی اس میں وارد ہے، اور سیاح کی بکثرت احادیث حد تواتر تک پہنچی، ان سب سے ثابت کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے کہ ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ ختم نبوت کا منکر اور کافر خارج از اسلام ہے، وہ مسلمان نہیں جو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر نبوت پہلے پا چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق حکم کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اعلی حضرت وہ عقیدہ ختم نبوت کا اس میں بڑے حسین انداز میں ذکر کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی مل کر ذکر کرتے ہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جابا کی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی بات رسالت کا ادھر امت
کی حسرت پر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ شفاعت کی عجیب گردش ہوگی. کیا گردش ہوگی؟ کبھی اپنی امت کی حسرت اور امید کی طرف نگاہ فرمائیں گے اور کبھی مالک و خالق کی رحمت کی طرف. سبحان اللہ. مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 477 حدیث نمبر 7179. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت فرماتے ہیں لا يرضى محمد وواحد من امته في النار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. آقا کبھی اپنی امت کی حسرت کی طرف دیکھیں گے، کبھی خالق کی رحمت کی طرف دیکھیں گے. المعجم الاوسط جلد 2 صفحہ 305 فرمایا حتی ینادی ربی ارضیت یا محمد فاقول نعم رضیت. فرمایا میں اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو راضی ہوا؟ میں عرض کروں گا یا رب میں راضی ہوا. ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. ہمیں زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں. ہمیں زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آپ کی گھنگریالی پرپیچ زلفیں ابروؤں پر آ جاتی ہیں اور یہ زلفیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ گناہ گاران امت کے لیے دعا کر رہی ہیں یا اللہ تو ہی گناہ گاران امت کا وارث و مالک ہے، تو نے معاف فرما دے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں گناہ گاران امت کے لیے دعا گو ہیں. یہ لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری، یہ تخیل نہیں ہے، یہ مبالغہ رائے نہیں ہے. ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. وہی تو قرآن سے ثابت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا
اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر،
غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں گناہ گاران امت کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری، یہ تخیل نہیں ہے، یہ مبالغہ رائے نہیں ہے، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ وہی تو قرآن سے ثابت ہے، چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 44، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ خم زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا الہی منتظر ہوں وہ خرام بصارت کا۔ یا الہی میں منتظر ہوں کہ وہ یعنی میرے آقا کب میرے غریب خانے پر مخصوص انداز میں چلتے ہوئے تشریف لے آئیں۔ میری آنکھوں نے ان کے قدموں کے نیچے کم خواب بصارت کا فرش بچھا رکھا ہے، آقا تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع دھاب ہے اپنی شریعت کا۔ ہماری شریعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ منع ہے، خود آقا نے منع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، والدین نے سجدہ کیا۔ قرآن میں ذکر ہے اس کا، سورہ یوسف کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لیجیے۔ تو ہماری شریعت نے سجدے سے منع کیا کہ ہماری شریعت ان ذرائع کو روکتی ہے جس سے شرک پھیلنے کا امکان ہو۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو بھی سجدہ عبادت کرنا کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی جو ہے یہ حرام ہے۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سجدے کی اجازت مانگی تھی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ جی میں آپ کو حدیث پاک پیش کرتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ مسند
احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 445 حدیث نمبر 12949. انصار کے گھرانے کا اونٹ تھا جس پر وہ پانی کے مشقیزے لاد کر لایا کرتے تھے. اس اونٹ نے سرکشی کی، اپنی پشت پر نہ سوار ہونے دیتا نہ سامان لادنے دیتا. وہ مالک بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ ہے، ہم پانی کے مشکیزے لاد کر لاتے ہیں، اب اس نے سرکشی شروع کر دی، نہ سوار ہونے دیتا نہ بوجھ لادنے دیتا ہے. ہمارے نخلستان اور کھیت خشک ہو رہے ہیں اس کی سرکشی کی وجہ سے. آقا نے صحابہ کو فرمایا اٹھو چلیں. اس اونٹ کے مالک کے ڈیرے پر آقا تشریف لائے. حویلی میں داخل ہوئے تو کونے میں ایک اونٹ کھڑا دیکھا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف چل کر گئے. اس انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو باولے کتے کی طرح ہو گیا ہے، اس کے قریب نہ تشریف لے جائیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا مجھے وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا. اونٹ نے جب آقا کو دیکھا تو دوڑ کر آیا اور آقا کے سامنے سجدے میں گر گیا اور اپنے منہ کا حصہ آقا کے سامنے زمین پر رکھ دیا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا، بالکل تابع فرمان ہو گیا. فرمایا جو کام اپنے مالک کا پہلے کیا کرتا تھا وہ اب بھی کیا کرے. صحابہ نے منظر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جانور ہے، اس سے سمجھ نہیں، آپ کو اس نے سجدہ کیا، ہم تو عقل والے فہم والے، ہمارا زیادہ کہ آپ کو سجدہ کریں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے درست نہیں کسی انسان کو سجدہ کرے. اگر یہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا حق عورت پر سب سے زیادہ ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں. اچھا، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، فرشتوں نے سجدہ کیا. پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی سجدے سے منع فرما دیا. اب اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں فریاد کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں. جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان صدقہ اپنی رحمت کا. آقا جن خوش نصیبوں کو امتی امتی کہہ کر آپ یاد فرمائیں گے لحد انور میں، قیامت میں آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آقا نے امت کو یاد فرمایا. شب بارات پر امت کو یاد فرمایا، شب معراج امت کو یاد فرمایا، لوحد انور میں رکھا گیا امت کو یاد فرمایا. اور یاد رکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر روز امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر امتی کا عمل اچھا ہوتا ہے آقا خوش ہوتے ہیں، اور اگر عمل اچھا نہیں ہوتا تو آپ اس کی معافی کی دعا فرماتے ہیں. بروز قیامت بھی آقا امتی امتی فرماتے ہوں گے. کس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے. یہ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر. کس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے. اللہ کرے ہم بھی شادی میں، خوشی میں، غمی میں آقا کو یاد کریں. جب مشکل آتی پھر تو درود پاک پڑھتے ہی ہیں،
ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جب خوشی ہو اس وقت بھی تو مزہ ہے نا، درود پڑھیں، ناچ گانے نہ کریں، نہ کرنے کا نہ کریں، ڈھول باجے نہ پیٹیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام نہ کریں، مصطفیٰ کو راضی کریں۔ آقا نے ہر وقت یاد رکھا، ہم آقا کو کیوں نہ یاد کریں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ کاش مقطع سماعت فرمائیے۔ رضائے خواستہ جوش بغیر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ اے رنجیدہ و غمزدہ رضا، گناہوں کے سمندر کی تیزی سے نہ گھبرا۔ ایسے مجدد، عالم، حافظ، مفتی، عالم نہیں عالم گر، علامہ، مفسر، محدث، اور عاجزی دیکھیے، اللہ اکبر، کہ رنجیدہ و غمزدہ رضا گناہوں کے سمندر کی تیزی سے گھبرا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن رحمت کبھی ہاتھ میں آ ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے، عشق رسول کی دولت سے مالا مال کر دے۔ کب ممکن ہے کہ حق رسول